तुम एक बद किरदार लड़की हो, शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे भाई की अमानत में खयानत करते हुए, उससे बेवफाई करते हुए? तुमने उसके निकाह में होते हुए किसी और के साथ ताल्लुक बनाया। ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? मारिया ने उसका बाजू दबोचते हुए चिल्लाकर कहा। ये वही मारिया थी जो उस पर जान छिड़कती थी, उसके बचपन की दोस्त और कज़न बहन जैसी। मगर निशा को इस वक्त वो सिर्फ अपनी नंद लग रही थी, क्योंकि दोस्तें तो ऐसे अल्फाज नहीं बोलती। तुम कहना क्या चाह रही हो मारिया? बीजान ने मारिया को निशा से पीछे करते हुए पूछा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सब मारिया का चीखना चिल्लाना सुन रहे थे। बीजान के पूछने पर मारिया ने कुछ कागज़ के टुकड़े उनके चेहरे पर मारे। बीजान, पूछे अपनी इस लाडली पोती से कि ये प्रेग्नेंट कैसे है। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी, जबकि बीजान और आलिया अम्मा के चेहरे पर तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी और बाकी सबके मुंह पर हैरानी के मारे खुले के खुले रह गए थे। जी हाँ, आपकी ये पोती जाने कहाँ पर क्या क्या गुल खिलाती रही है। इसे तीसरा माह चल रहा है। मारिया की ज़बान मुसलसल जहर उगल रही थी और वो चाहते हुए भी अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रही थी। निशा ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। वो सबकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकती थी, तो बोलने के लिए अल्फाज कहाँ से लाती। आलिया माँ ने आगे बढ़कर निशा के चेहरे को हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि कह दे मेरी बच्ची, ये सब झूठ है। तुम हमारी इज्जत को यूं सरेआम रुस्वा नहीं कर सकती, ये झूठ है ना? उन्होंने पूरे यकीन के साथ सवाल किया, मगर निशा ने फिर से सर को नीचे झुका लिया तो वो बेयकीनी से 2 कदम पीछे हटी थी। यानी वो सच में उम्मीद से थी। फिर एकदम उन्होंने ज़ोरदार तरीके से निशा के मुंह पर थप्पड़ देते हुए पूछा, किसका गुनाह है ये? मारिया ने नफरत से निशा को देखा। उसे निशा का चुप रहना बुरा लग रहा था। बताती क्यों नहीं हो कि किसके गुनाह को अपने पेट में पाल रही हो? मेरे मासूम भाई को धोखा देते हुए तुम्हें ज़रा भी नहीं सोचा, उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया तुमने। निशा ने तड़प कर सर उठाया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये मेरा और असद का बच्चा है। अभी अल्फाज उसके मुंह में थे कि ताई ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। खबरदार, जो मेरे बेटे के सर अपने गुनाह को थोपने की कोशिश की, वो बेचारा तो निकाह के 2-3 दिन बाद ही बाहर चला गया था, तो उस पर तो ये इल्ज़ाम लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ताई ने उसे उंगली उठाकर वार्निंग दी। बीजान ने मारिया को देखा। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मारिया ने कहना शुरू किया। अगर आज मैं इसका पीछा करते हुए डॉक्टर तक ना पहुंचती तो हमें तो मालूम ही ना होता कि ये किस हद तक आगे जा चुकी है। मारिया ने ज़मीन पर से सारी रिपोर्ट्स उठाकर बीजान के सामने की और उन्हें बताने लगी कि मुझे काफ़ी दिन से इसकी गिरी गिरी तबीयत देखकर इसके बारे में शक हो रहा था, और ये जो आजकल बार बार डॉक्टर के पास जा रही थी तो मुझे परेशानी लगी थी कि क्या बात है, इसलिए इसके पीछे गई। लेकिन बात ये निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निशा रोते हुए बीजान के आगे हाथ जोड़ गई। बीजान, मेरा यकीन करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये मेरा और असद का जायज़ बच्चा है। मारिया ने हकारत वाले अंदाज में उसे देखा और तालियां बजाते हुए कहने लगी, वाह, कितनी शातिर औरत हो तुम। तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारा पिछले 2 माह से असद भाई के साथ कोई राब्ता नहीं, तो तुमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हीं का नाम दे दिया। निशा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मैं कोई मौके का फ़ायदा नहीं उठा रही, मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। ये मेरा और असद का ही बच्चा है, मुझसे कोई भी कसम उठवा लें। आलिया माँ तो जैसे ढह सी गई थी। तुमने मेरी तरबियत पर सवाल खड़ा कर दिया है निशा। मैंने तुम्हें इस तरह की तरबियत तो नहीं दी थी। सबसे पहले तुम्हें इज्जत और शराफत का ही सबक पढ़ाया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें। इस वक्त बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। घर के मर्द काम से वापस आ चुके थे और घर के मर्दों में था ही कौन, ताया जान और निशा के अब्बू जान, जिन्हें सब आगा जान कहते थे। बीजान एकदम से खड़ी हो गई और सरगोशी की सी आवाज़ में कहने लगी, खबरदार, ये मामला घर के मर्दों तक ना पहुँचे, सब खामोश हो जाओ। मारिया को ये मंजूर ना हुआ। बीजान, हम किस किस से ये बातें छुपाएंगे? मामला हद से आगे बढ़ चुका है। ताई ने उसकी तरफ देखते हुए जहर खुंद लहजे में कहा, मैं इस बेहया और बद किरदार लड़की को मजीद अपनी बहू हरगिज़ नहीं रहने दे सकती। जैसे ही मेरा असद से राब्ता होता है तो पहली फुर्सत में उसके से तलाक देने का कहूँगी। निशा ने अफसोस से खुद को देखा। वो किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। न सिर्फ उसके बच्चे को सवालिया निशान बना दिया गया था, बल्कि उसका घर भी टूटने के करीब था।
اس نے بیجان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں بس اسد سے بات کرنے دیں، میں آپ کو اپنی سچائی ثابت کر کے رہوں گی۔ جیسے ہی آپ کا اس سے رابطہ ہوتا ہے آپ بے شک سب سے پہلی بات یہی پوچھ لیجئے گا۔ تب تک مجھے ایک موقع دیجیے، اگر میں جھوٹی نکلی تو آپ جو سزا دیں گے میں بغیر کوئی سوال کیے اسے مان لوں گی۔ اس کے لہجے کی سچائی پر نہ چاہتے ہوئے بھی بیجان کو یقین کرنا پڑا، اور یوں بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی عزت اور گھر کا معاملہ لوگوں کی زبان تک آئے۔ اسی لیے انہوں نے نشا کو اس کے کمرے تک محدود ہو جانے کا حکم دیتے ہوئے جلد سے جلد اسد سے رابطہ کرنے کو کہا۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی تکلیف اسے اپنے چہرے پر پڑے تھپڑوں کے نشانات سے نہیں ہو رہی تھی جتنی ماریا کے پہنچائے گئے تکلیف دہ الفاظ سے۔ وہ تو اس کی دوست اور ہمراز تھی، بچپن سے وہ دونوں ساتھ تھے، تو ایسے کیسے وہ اس پر بد کرداری کا بڑا الزام لگا سکتی تھی؟ کیا وہ مجھے بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں؟ دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس نے ایک امید کے تحت موبائل پر پھر سے اسد کا نمبر ڈائل کیا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہی مایوس کن جواب تھا کہ وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ اسد احمد، میں تمہیں ہرگز کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا۔ سب کو صفائیاں دیتے دیتے تھک چکی تھی کہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے ایک رات کی سیاہی نے اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر وہ ایک رات اس کی زندگی میں نہ آتی تو آج یوں اسے سب کے سامنے کٹہرے میں نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ وہ ماریا کے کمرے میں آ گئی۔ ماریا نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں بد کردار ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا بھائی جانے سے پہلے مجھ سے تعلق بنا کر گیا تھا۔ یاد کرو وہ دن جب سب لوگ شادی پر گئے تھے اور ہم تینوں گھر پر اکیلے تھے۔ یہ میرے نکاح کے 2 دن بعد کی بات ہے۔ نشا اس سے یاد کرواتی ہوئی خود بھی اسی دن میں پہنچ گئی تھی۔ اس دن گھر پر کوئی بھی نہیں تھا اور سب لوگ گاؤں میں کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے تھے۔ گھر پر وہ اسد اور ماریا ہی تھے۔ ماریا اور نشا کا بھی بہت دل تھا جانے کو، لیکن بیجان کا کہنا تھا کہ چونکہ 2 دن پہلے ہی نشا کا نکاح ہوا ہے تو ابھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ اس کی وجہ سے ماریا کو بھی رکنا پڑا۔ اسد کے دوست کی شادی تھی اور وہ بھی وہیں پر تھا۔ گھر پر وہ دونوں اکیلی تھی اور ماریا اس سے ٹریٹ مانگ رہی تھی۔ نشا، اب تم میری بھابھی بن گئی ہو تو تمہیں مجھے ٹریٹ تو دینی ہوگی۔ نشا جواب میں برا سا منہ بنایا۔ میں کون سا خوشی سے بھابھی بن کر تمہارے سر پر سوار ہوئی ہوں؟ میرا بس چلے تو میں ابھی اسی وقت اس رشتے سے مکر جاؤں یا پلٹ جاؤں۔ ماریا جانتی تھی کہ وہ اس شادی پر دل سے خوش نہیں تھی۔ خاندان کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے یہ نکاح کرنا پڑا، لیکن پھر بھی نشا کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اب تم میرے بھائی کی بیوی بن چکی ہو۔ وہ مزاج کے سخت ضرور ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اس رشتے کو قبول کر لو۔ نشا نے جواب نہیں دیا اور کہا وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی ہی حمایت کرے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماریا اچانک اٹھی اور پرجوش لہجے میں کہنے لگی کہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسد بھائی بھی رات میں ہی کسی وقت واپس آئیں گے۔ نشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ پوچھ رہی ہو تو کیا کریں۔ ماریا اس سے اٹھاتے ہوئے کچن میں لے آئی تو ہم کوکنگ سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے کیک بنائیں گے۔ نشا نے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں اس معاملے میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتی۔ پتہ بھی ہے کہ پچھلی بار بھی ہم دونوں سے گڑبڑ ہو گئی تھی اور تمہارے بھائی سے کتنی ڈانٹ پڑی تھی۔ ماریا نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے کہا، میری پیاری اکلوتی بھابھی، مان لو نا میری بات۔ ویسے بھی بھائی گھر پر نہیں ہے اور ان کے آنے سے پہلے ہم کیک بنا کر کھا بھی لیں گے، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد باہر کے کہنے پر نشا کو ہار ماننی ہی پڑی اور وہ دونوں کچن میں آ گئی۔ کام سے زیادہ ان دونوں کا فوکس سر لڑنے پر تھا اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا، اسی لیے ان دونوں کی کوئی اکٹھے کچن میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ شور اور ہنگامے میں کب ان کی آواز اونچی ہو گئی دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا، چونکہ دونوں ہی تب جب اسد چلاتی ہوئی آواز آئی، شٹ اپ، یہ کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے تم دونوں نے؟ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ماتھے پر آ کر انڈا پھوٹا تھا جو بدقسمتی سے نشا کے ہاتھ سے نکلا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک اور ایک دم سے ہوا کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اسد نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا تو نشا کی جان ہی نکل گئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس شخص کے نکاح میں آئی تھی اور اس وقت اس کا غصہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اسد نے وہ انتہائی خوشمگی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، تم دونوں ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ کمرے میں آ کر حسب معمول اس کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ ماریا تو اس کی بہن تھی اسی لیے اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن نشا کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر ڈانٹنے کے بعد اس نے ان دونوں کو جانے کا اشارہ کیا۔
ماریا کمرے سے باہر نکل گئی اور نشا بھی نکلنے کو تھی کہ اسد نے ایک دم آواز دے کر نشا کو روک لیا۔ تم یہاں پر واپس آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو وہ بولا، اب یہ جو تم نے کارنامہ سر انجام دیا اسے صاف کرو۔ اس کا اشارہ اپنے ماتھے کی طرف تھا۔ نشا کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی۔ رخصتی سے قبل اس کمرے میں اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ میرے چہرے سے یہ سب صاف کرو ابھی۔ وہ پھر سے دھاڑا تو جلدی میں نشا نے اپنے دوپٹے سے ہی اس کے چہرے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ نشا کی اتنی قربت پا کر اسد کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہو گئی تھیں۔ 2 دن پہلے نکاح والے دن سے لے کر اب سے تھوڑی دیر تک پہلے اس کے دل میں نشا کے لیے 1% بھی جذبات نہیں تھے، مگر اب ایک دم سے اس کے اتنے پاس کھڑی اس کے ایمان کو آزما رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنے آپ کو پیچھے کرنا چاہا تو بیڈ پر پیچھے کی طرف گر گیا اور نشا سے بھی اپنا بیلنس قائم نہ ہو سکا تو دھڑام سے وہ بھی اس کے اوپر آ گری۔ اس کے سینے سے لگی نشا منہ کھولے ہکا بکا تھی کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، جبکہ اسد کے وجود میں تو جیسے بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے نشا کے دوپٹے کو دور پھینکا اور اسے بازو میں لے کر اپنی گرفت سخت کی تو وہ مچلنے لگی۔ ایسا نہیں کریں پلیز، مجھے جانے دیں۔ وہ منمنانے لگی مگر اسد اس کی قربت میں جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ بیوی ہو تم میری اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اس نے جیسے اپنا حق جتایا تھا۔ نشا ڈر کر رہ گئی تھی۔ ابھی اتنی بچی تو وہ بھی نہیں تھی کہ اسے پتہ نہ چلتا تو اس کے کیا ارادے ہیں۔ دیکھیں ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، مجھے جانے دیں۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے جانے لگی تھی مگر اسد اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر روک گیا۔ رخصتی نہیں ہوئی مگر ہو تو میری بیوی ہی، اور ابھی تم خود چل کر میرے کمرے میں آئی ہو تو سمجھو رخصتی بھی ہو گئی۔ نشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسد کو ہو کیا گیا ہے۔ نکاح والے دن تک تو اس نے اس کو دیکھنا بھی نہیں تھا اور آج ایک دم سے اس کے جذبات کیسے جاگ گئے تھے۔ یہ رشتہ تو 2 دنوں کے لیے ہی انچاہا اور زبردستی کا تھا، پھر اب ایسے کیسے وہ خود کو اس کے سپرد کر دیتی، جبکہ اسد ہی رخصتی کے لیے وقت مانگ چکا تھا اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس لیے دیر کرنا چاہ رہا ہے کہ سرسے میں وہ اسے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ سکے، اور اب وہ اس کو اپنی بیوی کا حق دینے چلا تھا۔ یہ سب باتیں نشا کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے جا سکے مگر اس کے بھاری بھرکم وجود کے آگے وہ بے بس تھی، اور آخر وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا۔ صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر وہ رونے لگی۔ اسد بے فکری سے دوسری طرف کروٹ بدلے سو رہا تھا۔ رات کو جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبر ان دونوں کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں تھی۔ ماریا بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ نشا اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے آپ کا سامنا کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ اگرچہ وہ اس کی بیوی ہی تھی لیکن ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہ اب سب کا سامنا کیسے کرے گی، یہ سوچ کر اس کا دل دہلائے جا رہی تھی۔ ماریا ناشتے کے لیے اسے بلانے آئی تو اس نے کمبل میں منہ چھپا لیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں اس کے چہرے سے سارا راز نہ جان لے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی سو رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گی تو ناشتہ کر لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے کافی تلخی سے ماریا کو مخاطب کیا اور اس کے رویے پر حیران ہوتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر میں سب آ جائیں گے اور کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میری تھوڑی نہ اس میں کوئی غلطی ہے، یہ سب تو اسد کا ہی قصور ہے، سب انہی سے جواب طلب کریں گے، مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ ڈر رہی تھی کہ اگر عالیہ اماں نے پوچھ لیا یا کسی اور نے تو وہ کن الفاظ میں گزری رات کی داستان بیان کرے گی۔ دوپہر تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شام کو بی جان اس کے کمرے میں آ گئیں تو ڈر کے مارے نشا کی جان نکل گئی۔ لگتا ہے بی جان کو سب معلوم ہو گیا، اب میں انہیں کیا جواب دوں گی۔ بی جان کے پیر پکڑ لوں گی اور ان سے معافی مانگ لوں گی۔ بی جان کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ شام حویلی میں خاندانی رسم و رواج کو بہت اہم مانا جاتا ہے اور بے شک یہ غلطی یا گناہ نہیں تھا، لیکن میں سب کی نظر میں یہ گناہ ہی ہوتا۔ ابھی وہ الفاظ سوچ ہی رہی تھی کہ بی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ لیا کہ ماریا بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم صبح سے کمرے سے تم باہر نہیں نکلی، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چیک کرنا چاہا تو اسے بخار تھا۔ دوا کھائی ہے؟ ان کے لہجے میں اتنی محبت تو نشا کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت سخت خاتون تھی اور لڑکیوں کے معاملے میں تو خاص کر ان کے قوانین کچھ اور ہی تھے۔ وہ کم ہی کسی کو پیار سے مخاطب کرتی تھی۔ شکر ہے بی جان کو کچھ پتہ نہیں چلا، اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔
تبھی باہر کچھ ہلچل کی آواز سنائی دی تو بی جان اسے لیٹنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر دوبارہ چلی گئی۔ باہر کس قسم کا شور مچا ہوا ہے، اس نے الجھن سے سوچا۔ وہ عالی اماں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ جانے کہاں پر مصروف تھیں کہ 1 گھنٹے بعد وہ اس کے کمرے میں آئی۔ سوری بیٹا، وہ اصل میں اسد کی شام کی فلائٹ ہے، لندن جا رہا ہے، تو سب بس اس کی پیکنگ اور اس کو سی آف کرنے کے چکر میں مصروف ہیں۔ کیا؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے باہر جانے کا سن کر نشا کو بہت دھچکا لگا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوش ہوتی، لڈیاں ڈالتی، لیکن اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا پریشان۔ لگتا ہے وہ بھی میری طرح کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اسی لیے منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ بزدل آدمی۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ اسد پر بہت غصہ تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھی نارمل ہو گئی اور اس نے خطرہ ٹل جانے پر سکون کا سانس لیا۔ وہ پھر سے اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ یہ اسد کے جانے کے 1 ماہ بعد کی بات ہے جب اسے اپنے اندر کچھ غیر معمولی تبدیلیوں کا احساس ہوا۔ کسی کو بھی بغیر بتائے وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ جو کچھ اس نے بتایا وہ نشا کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ پریگننٹ تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے یہ بتایا تو کتنی ہی دیر وہ ساکت بیٹھی رہی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کیا ہدایات دیے جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے کلینک سے شام حویلی تک کا فاصلہ اس نے جانے کیسے طے کر لیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ مسلسل سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا، مجھے عالیہ ماں سے بات کرنی ہوگی اور کہنا ہوگا کہ میں رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے یہ رخصتی ہو جانی چاہیے۔ تم اس دن کو بنیاد بنا کر مجھے گمراہ نہیں کر سکتی۔ ماریہ کی پھنکارتی ہوئی آواز نے اسے ماضی سے حال میں لا دھکیلا۔ میرا بھائی اس قدر کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، اسے تم میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ میں رخصتی 2 سال بعد کا نہ کہتے۔ ماریہ کے پاس اپنی دلیل تھی اور وہ کسی صورت نشا پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی تو سب کو بس اسد کے ساتھ رابطہ ہونے کا انتظار تھا اور گزرتے جا رہے تھے، اور ویسے ویسے نشا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہر طرف گھر والوں کو اسد کی ٹینشن تھی کہ اسے اتنے عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو دوسری طرف نشا ولا معاملہ بی جان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ چاہتی تھی کہ نشا کا ابارشن کروا دیں، لیکن پھر یہ خیال انہیں روک لیتا کہ اگر یہ واقعی اسد کی اولاد ہوئی تو پھر وہ کیسے اپنے خاندان کے وارث کو ختم کروا سکتی ہیں۔ بس اسی سوچ نے اب تک انہیں روک رکھا تھا، اسی لیے وہ شدومت سے چاہتی تھی کہ اسد سے رابطہ ہو جائے، اور پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کسی جاننے والے کے ذریعے انہیں اطلاع ملی کہ غالب امکان ہے کہ اسد کا انتقال ہو چکا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ لندن میں مسلمانوں کے خلاف ریلی نکالی گئی تھی اور کافی سارے مسلم اسٹوڈنٹس اس ریلی کی زد میں آئے تھے۔ کئیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ بعد میں گرفتار لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا، اور بدقسمتی سے اسد بھی انہی میں شامل تھا۔ اس خبر نے شام حویلی میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ تایا اور تائی کی تو جیسے متاع جاں ہی لٹ گئی تھی، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ آخر وہ ان کا اکلوتا بڑا بیٹا تھا۔ بی جان اس خبر کو سن کر ایسے بستر سے لگی تھی کہ ان سے کئی دن تو اٹھا ہی نہیں گیا۔ سب اپنے اپنے غموں میں بے حال تھے۔ ایسے میں کسی کا خیال بھی نشا کی طرف نہیں گیا، جو اب نہ زندوں میں تھی اور نہ مردوں میں۔ اسد کا ہی تو سہارا تھا، وہ بھی واپس آئے گا اور اس کے حق میں گواہی دے گا، مگر اب یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ جب تک سب گھر والے اسد کے سوگ سے نکلتے تب تک نشا کا 4تھا مہینہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ بی جان کو ہوش آیا اور گھر کے معاملات کی طرف پھر سے توجہ دی تو سب سے پہلے عالیہ اماں کو حکم دیا کہ وہ اس کو لے کر جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں کہ اس بوجھ سے ہماری جان چھڑوائیں۔ اور یہ بھی بی جان کی ہی عقل مندی تھی کہ انہوں نے اب تک گھر کے مردوں پر اس کی حالت کو عیاں ہونے نہیں دیا تھا۔ اگر یہ پہلے یا دوسرے مہینے کی بات ہوتی تو شاید نشا یہ ہونے دیتی، لیکن اب حمل کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور اسے اپنے بچے سے محبت سی ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ممتا جنم لینے لگی تھی۔ اس نے زور و شور سے انکار کر دیا کہ وہ ہرگز بھی ابارشن نہیں کروائے گی۔ ایک بار پھر سے عالیہ اماں کا ہاتھ اس کے اوپر اٹھا تھا۔ تم اور ہمیں کتنا رسوا کرنا چاہتی ہو، ابھی تک یہ بات خاندان تک نہیں پہنچی ہے، ورنہ سوچو کہ ہم ذلت و رسوائی کے کس گڑھے میں گر جاتے۔ تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ ان کے پیر پڑ گئی۔ میرا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو اب ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں لے گئے۔ وہ تو جب ڈاکٹر نے اس کا اچھے سے معائنہ کیا اور یہ کہا کہ اب بچہ ضائع کرنا ماں کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے، ان دونوں کی جان بھی جا سکتی ہے، تو نشا کو اپنی دعائیں قبول ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہرگز بھی یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کلینک سے
واپس آتے ہوئے وہ سارے راستے اسد سے شکوہ کرتی آئی تھی۔ اب سے پہلے تک اکثر تو وہ اس سے نفرت کا اظہار بھی کرتی تھی، آخر وہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی تھی، لیکن جب سے اس کی وفات کی خبر ملی تھی اس کا دل کچھ نرم ہو گیا تھا۔ بی جان کا تو یہی ارادہ تھا کہ اسے اس کے بچے سے جان چھڑواتے اور اس کے بعد کوئی بھی رشتہ دیکھ کر اسے گھر سے چلتا کرتے، لیکن ڈاکٹر نے ان سب امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے نشا کو اپنے پاس بلایا اور بڑے طریقے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگی کہ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں کہ تمہارے نکاح کے 2 دن بعد ہی وہ باہر چلا گیا تھا اور ان 2 دنوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ اسد کا بچہ نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور نشا کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو اس وقت شدید تناؤ میں لگ رہی تھی۔ تم بتا تو اس بچے کا باپ کون ہے، تو ہم تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیں گے، اس طرح ہم سب کی عزت بچ جائے گی۔ نشا اب کیا کہتی، جتنا وہ شرم اور لحاظ کر رہی تھی لگتا تھا کہ اب ساری بات کھول کر بتا دینی چاہیے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بی جان کو اس رات کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ ساری بات سن کر انہوں نے بھی ماریا کہ جیسا ہی رد عمل دیا کہ مجھے اسد پر پورا یقین ہے، وہ اتنے کچے ایمان کا لڑکا نہیں، ابھی اس سے زیادہ اس کے پاس اور کوئی بات کہنے کو نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے ٹینشن بھرے ماحول میں شام حویلی میں خوشی کی خبر یہ آئی کہ ماریا کا منگیتر اور ان دونوں کے چچا کا بیٹا شہروز واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب ملازمہ آئی اور اس سے کہا کہ شہروز حویلی میں آیا ہے اور اس سے ملنا چاہتا ہے۔ نشا نے حیرانی سے ملازمہ کو دیکھا اور کہا تو جا کر ماریا کو بتا دو، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ ماریا نے مؤدب ہو کر بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور انہوں نے آپ کا نام لیا ہے کہ میں آپ کو بلا دوں۔ شہروز کو بھلا مجھ سے کیوں ملنا ہے؟ الجھتے ہوئے پاؤں میں سلیپر ڈالے اور دوپٹہ اچھے سے اپنے اوپر پھیلائے ہوئے باہر لان میں آ گئی، جہاں پر شہروز ایک کرسی پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ میں تم سے اسد بھائی کے سلسلے میں افسوس کرنا چاہ رہا تھا، معذرت خواہ ہوں کہ تمہارا غم تازہ کر رہا ہوں، مگر مجھے واقعی میں تمہارے لیے بہت دکھ ہے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ کوئی تو تھا جسے اس کے دکھ کی پرواہ تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے نصیب میں یہی تھا، تم آئے اور میرے دکھ میں شامل ہوئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر ابھی وہ جانے لگی تھی کہ پیچھے کھڑی ماریا سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ تم یہاں پر کھڑے ہو کر شہروز سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ ماریا نے تیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسے اپنے منگیتر کے پاس نشا کا کھڑا ہونا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ نشا گھبرا گئی۔ آج کل ماریا سے بہت ڈرنے لگی تھی کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے بالکل لحاظ ہی نہیں کرتی تھی۔ میں بس جا ہی رہی تھی، یہ کہہ کر نشا وہاں سے نکل آئی۔ پیچھے سے شہروز نے اسے کہا، کیا کیا ہے تم نے؟ اسے سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اب شہروز سے اگلی ملاقات اس کی شادی پر ہی ہوتی، لیکن یہ خیال بھی خیال ہی رہا۔ تایا جان نے شہروز اور ماریا کی شادی کی بات کی تو چچا جان نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور یہ بات شام حویلی کے مکینوں کے لیے کچھ اچھا شگون نہیں رکھتی تھی۔ یہ سب اس کی نحوست ہے، اسی کی وجہ سے میرا رشتہ بھی خراب ہو گیا یا ٹوٹ جائے گا، دیکھ لینا آپ سب۔ ماریا نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر سب کے بیچ علل اعلان کہا۔ نشا اپنی جگہ شرمندہ سی ہوئی تھی اور اسے گھر کے معاملات کی بھی کم ہی خبر ہوتی تھی۔ شہروز نے کچھ وقت مانگا تاکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکے۔ تائی جان فکر مند سے ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ واصف کو صاف صاف سمجھا دیں کہ اپنے بیٹے کو وہ اپنے طریقے سے یہ کہہ دے کہ اس کی اور میری ماریا کی نسبت ٹھہر چکی ہے اور اب ان دونوں کی شادی ہو کر ہی رہے گی۔ تائی نے واضح اپنی بیٹی کا ساتھ دیا تھا، نشا کو اپنی پڑی تھی، اس لیے وہ سب سے دور ہی رہتی تھی، اور جس دن اس نے یہ خبر سنی کہ شہروز نے ماریا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ نشا ہے، تو وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ ماریا کسی بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس کے کمرے میں آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا تھا کہ آخر تم کب تک ہم سب کی خوشیاں کھاتی رہو گی؟ پہلے میرا بھائی اور اب شہروز۔ نشا کو اس کی بات سے تکلیف ہوئی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کو شہروز سے کیوں جوڑ رہی ہے۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ ماریا کی آنکھوں میں اس وقت شرارے دوڑ رہے تھے۔ شہروز سے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ تم ہو۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نشا یہ سن کر ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ تو اس دن کے بعد سے شہروز سے ملی بھی نہیں تھی۔ ایک بار پھر سے پورے گھر کی حقارت بھری نظریں اس پر ہی تھی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے شہروز کو پھنسایا ہے، جس کے اپنے جن کے بیچ اس نے ساری زندگی گزار دی، اور اب وہی اسے اتنا ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ لڑکی اب مزید اس گھر میں رہی تو کبھی بھی یہ شادی نہیں ہونے دیں گی، اور کسی نہ کسی اس بارے میں خبر مل ہی جائے گی تو بہتر ہے کہ میں اسے رشیدہ کے پاس لاہور بھیج دوں۔ بی جان نے اس کے بارے میں فیصلہ سنایا اور اسے دوسرے شہر اپنے رشتے کے ایک کزن رشیدہ خالہ کے یہاں بھیج دیا۔ شہروز سمیت سب کو یہی بتایا گیا کہ وہ مزید پڑھنے کے لیے لاہور گئی ہے۔
وہ سارا سارا دن بستر پر پڑی دیواروں کو تکتی رہتی۔ اس کی ڈیلیوری کے دن قریب آ چکے تھے۔ یہ 9 ماہ اس نے جس اذیت اور تکلیف میں گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ عالیہ ماں اور بی جان نے اسے دوسرے شہر اسی لیے بھیج دیا تھا تاکہ وہاں پر ہی اس کی ڈیلیوری ہو اور کسی کو کان خبر نہ ہو۔ جس دن اسے اسپتال جانا تو اس دن اس نے رشیدہ خالہ اور بی جان کی باتیں اتفاقیہ طور پر سن لی تھی۔ بی جان کہہ رہی تھی جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو فوراً اسے کسی یتیم خانے یا ایڈی سینٹر میں داخل کروائیں، اور یہ کام اتنی خاموشی سے ہونا چاہیے کہ نشا کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس کا بچہ کہاں پر ہے، بلکہ اسے یہ بتا دیا جائے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ یہ سب سن کر نشا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس کے خلاف اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسپتال میں اس کی ڈیلیوری ہونی تھی، لیکن اب وہ وہاں پر ہرگز بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے چپ چاپ سامان سمیٹا اور خاموشی سے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ وہ سرکاری اسپتال چلی آئی تھی۔ درد کی انتہا تھی۔ اس کا کیس کوئی بھی لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اکیلی تھی اور معاملہ خراب تھا۔ تھک ہار کر وہ اسپتال کے گیٹ کے پاس ڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ اسپتال سے اندر داخل ہوتا اسد چونک کر رہ گیا۔ نشا کو اس حال میں دیکھ کر اس کے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان پھٹ پڑے تھے۔ یہ یہاں سرکاری اسپتال میں اس حالت میں وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اسد کو سامنے دیکھ کر حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ نشا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میرے بچے کو بچا لو، اور اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسد کو سب بھول گیا کہ اس اسپتال میں کس کام سے آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے گاڑی میں ڈالا اور شہر کے ایک بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں لے آیا۔ نشا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو اسد کی کاپی تھا۔ اسے ہرگز بھی نشا کی پریگننٹ ہونے کی خبر نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ اس نے تو سب سے ایسا تعلق توڑا کہ پھر واپس کسی کی خبر ہی نہ لی۔ اس دن نشا سے تعلق بنانے کے بعد صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ جا چکی تھی۔ اسد کو پشیمانی ہوئی کہ حد نہیں۔ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ایسے اپنا کنٹرول کھو سکتا ہے۔ نشا جس قدر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ وہ سب کو بتا دے گی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنا جو امیج بنا رکھا ہے وہ خراب ہو جاتا۔ سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے ایمرجنسی میں اپنی ٹکٹ بک کروائی اور وہ ملک سے اور سب لوگوں کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ باہر آ کر بھی اسے سوچ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ سب کے سوالوں کا کیا جواب دے گا اور سب کی نظروں کا کیسے سامنا کرے گا۔ ایک اچھا ہونے کا ٹیگ جو اس پر لگا ہوا تھا وہ اتر جاتا۔ کچھ دن تک تو رابطے میں رہا، لیکن پھر جب ایک دن بی جان نے کہا کہ وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ گھبرا گیا۔ اسے یہی لگا کہ نشا نے ان سب کو بتا دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سب سے سوال و جواب ہوں، اس لیے اس نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا۔ یہ خوف اسے ذہنی طور پر مسلسل ڈسٹرب کر رہا تھا اور اس کو پکا یقین تھا کہ نشا نے سب کو بتا دیا ہے اور اب سب اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ ان سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اپنے لیے مذاق اڑاتی نظریں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان سب سے دور ہو جائے گا، کم سے کم اتنے عرصے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور دوبارہ سب کا سامنا کرنے کو تیار ہو سکے۔ اگرچہ اس نے جو کیا وہ گناہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے خاندان کو اچھے سے جانتا تھا۔ ان کی نظروں میں تو یہ گناہ ہی ہوتا۔ اس پل وہ صرف اپنا سوچ رہا تھا۔ نشا کے بارے میں تو اس کا یہی خیال تھا کہ اس سے سب ہمدردی مل رہی ہوگی اور اس کے ساتھ زبردستی ہوئی۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزر گیا۔ پھر اپنے ایک دو جاننے والوں کی مدد سے اسے پتہ چلا کہ اس کا رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے سب پریشان ہو رہے تھے۔ اس نے یہی کہلوا بھیجا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب نے اس کے واپس آنے کی یا امید لگا لیں۔ وہ جب سمجھتا کہ اب وہ سب سوالوں کا سامنا کرنے کو تیار ہے تب وہ واپس چلا جاتا۔ 9 ماہ کے عرصے میں اس نے وہاں سوائے ذہنی اذیت کے اور کچھ نہیں جھیلا۔ اپنے کچھ دوستوں کے مشورے سے وہ پاکستان واپس چلا آیا تھا کہ تھوڑا ماحول بدلے تو شاید اس کا ذہن بھی فریش ہو جائے۔ وہ نشا کو دیکھنے کی خاطر ہی پاکستان چلا آیا۔ لاہور ایئرپورٹ سے اترا تو کسی جاننے والے نے کہا کہ اس کے ایک عزیز کو کچھ رقم دیتا ہوا جو کہ سرکاری اسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ اس کام کے غرض سے وہ اسپتال میں آیا تھا اور وہاں نشا کو دیکھ کر اسے سب بھول گیا۔ نرس نے جب بچہ اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سمجھ نہیں پائے کہ خوشی کا اظہار کریں یا افسوس کا۔ اس اچانک سے ملنے والے تحفے کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ نشا کو ہوش آیا تو سب کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اسے اپنے 9 ماہ کی سب تکلیفیں یاد آ گئیں تو وہ نفرت سے منہ پھیر کر رہ گئی۔ یہی شخص تو ذمہ دار تھا۔ چلو گھر چلیں۔ 2 دن بعد اسے چھٹی ملی تو اسد نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہرگز بھی اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنی سچائی بھی تو ثابت کرنی تھی۔
ایک بار تو جانا بنتا تھا۔ اسد کا ہاتھ جھٹک کر وہ خود ہی کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تو کھڑا نہیں ہوا گیا۔ گرنے لگی تو اسد نے جلدی سے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ اسے گاڑی تک یوں ہی لایا تھا۔ شام حویلی میں گاڑی سے اترتی نشا کو دیکھ کر بی جان کا پارا ہائی ہوا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی اور 3-4 دن سے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی دوسری طرف سے نکلتے وجود کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ اسد تھا۔ اسد میرے بچے، تم واپس آ گئے۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے جا کر اسد کو گلے سے لگا لیا۔ ارے عالیہ، نزہت، ماریہ، کہاں ہو تم سب؟ آ کر دیکھو تو کون آیا ہے۔ اونچی اونچی آوازیں دینے لگی۔ سبھی بھاگتے ہوئے باہر آئے اور اسد کو دیکھ کر ان سب کا ری ایکشن بھی وہی تھا۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے لوٹ آنے کی امید ان سب نے ختم کر دی تھی وہ زندہ سلامت اور ٹھیک ٹھاک ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نشا کو تو سب بھول ہی چکے تھے کہ وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اسد کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس نے بلا وجہ ہی اپنے پیاروں کو اتنا عرصہ تکلیف میں مبتلا کر رکھا اور خود بھی رہا۔ بی جان، میرے بیٹے اور بیوی سے بھی تو ملیے۔ اس نے گاڑی سے اپنے بیٹے کو نکالا اور نشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیا۔ تمہارا بیٹا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، بلکہ وہی نہیں باقی سب بھی یہ سن کر ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے نشا سچ بول رہی تھی؟ ماریہ نے پشیمانی سے سوچا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ ماں تمہارا ہی بیٹا ہے؟ بی جان نے لرزتی آواز میں پوچھا تو اسد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں صدقے جاؤں، میرے گھر کے 2 وارث آئے ہیں۔ ارے کوئی صدقے کے بکرے منگواؤ، اپنے بچوں کے گھر آنے کی خوشی میں تو دعوت کا اہتمام کروں گی۔ بی جان نشا کو پیار کرنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اب تو آپ سب کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ میرا جائز بچہ ہے۔ اسد کے منہ سے گواہی بھی سن لی۔ بی جان نے ایک نظر اسد کی گود میں اس بچے پر نظر ڈالی۔ اسد نہ بھی گواہی دیتا تو اس بچے کا چہرہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ اسد کا ہی بیٹا ہے۔ کوئی بھی اسے پہلی نظر میں دیکھتا تو پہچان جاتا۔ اس کے نین نقش اسد کی ہی کاپی تھے۔ وہ بھی بچپن میں ایسا ہی تھا۔ میری بچی، ہم سب کو معاف کر دینا، ہم غلط تھے۔ عالیہ اماں اس کو گلے لگانے لگی، مگر نشا نے انہیں پیچھے کر دیا۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو میری سچائی پر یقین آ جائے، اور اب سچ اور جھوٹ کا پتہ چل ہی گیا ہے تو میرا اب یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ لائیں میرا بچہ، مجھے واپس کریں، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس نے اسد کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب تڑپ کر رہ گئے۔ تائی جان کیسے اپنے پوتے کو اب خود سے جدا کر سکتی تھی؟ دیوار بن کر اس کے آگے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں اپنی بہو اور پوتے کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ ان کے لہجے میں پیار امٹ رہا تھا اور نشا کو ان سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جب وقت تھا تو کسی نے اس پر یقین نہیں کیا، اور اب سب محبتیں لٹا رہے ہیں۔ نشا میری بچی، تجھے تیرے بچے کا واسطہ، اندر آ جا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ عالیہ ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا تھا۔ اسے اپنے ان خونی رشتوں کی شکلیں دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ان کی معافی بھی اب کسی کام کی نہیں تھی۔ اسد کو سب کی زبانی معلوم ہوا کہ 9 ماہ میں نشا پر کیا گزری تو وہ شرمندگی کے مارے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اسے اپنے آپ پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک معصوم کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ بابا اور تایا کو اب جا کر سارے معاملے کی خبر ہوئی تھی۔ سب کی اچھے سے خبر لینے کے بعد وہ نشا کے پاس چلے آئے تھے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ باپ کو اپنی کاروباری مصروفیات میں اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد سے ملنے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہ ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھی۔ اس نے سوچا یہ اچھا ہی ہوا کہ ان دونوں کو تب کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ اگر سب کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی نفرت بھری نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ بابا اور تایا نے اسے خوب سا پیار کیا اور اسد سمیت سب کو معاف کرنے کی بھی تلقین کی، مگر نشا کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو نشا نے منہ پھیر لیا۔ اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی کہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو باپ کا پیار نہ ملے۔ اسد نے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ میرے پاس بس کہنے کے لیے یہی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ نشا نے خاموشی سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اسے گھر آئے 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور اس سارے وقت میں بس اپنے بیٹے کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھی۔ کسی کے ساتھ اس نے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ اسد کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا،
اس کے پیر پکڑتا مگر وہ بے حس بنی رہتی۔ وہ اس کے ہاتھ چومتا، ماتھے پر پیار کرتا، گلے لگاتا، مگر وہ کوئی رسپانس نہ دیتی۔ باقی سب بھی اس کے پاس آتے مگر وہ منہ پھیر لیتی۔ ماریا شادی کر کے اس گھر سے جا چکی تھی اور نشا اس کی شادی میں بھی شریک نہیں تھی، حالانکہ جانے سے پہلے اس نے بہت معافی مانگی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور نشا کا سرد رویہ جوں کا توں اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اس دن سب گھر والے ماریا کے پاس جا رہے تھے، اسے بھی چلنے کی دعوت دی گئی تو اس نے ٹھکرا دی۔ وہ گھر میں اکیلی ہی تھی جب 2-3 گھنٹے بعد اسے کسی کی کال آئی۔ پتہ چلا گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سب گھر والے اسپتال میں ہیں۔ یہ سن کر تو نشا کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے بیٹے کو ملازمہ کے حوالے کر کے وہ ہسپتال بھاگتی چلی گئی۔ سب کو چوٹیں آئی تھیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، مگر اسد کا بہت برا حال تھا کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی تھا۔ وہ اپنوں کو اس حال میں دیکھ کر رو پڑی۔ ساری خفگی اور ناراضگی ایک پل میں ہی ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ سب سے تعلق توڑ کر خوش رہ سکتی تھی اور اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تو وہ غلط تھی۔ اسے ان سب کچھ حال میں دیکھ کر فرق پڑا تھا، خاص طور پر اسد کو ICU میں دیکھ کر تو اس کا دل جیسے بند ہی ہونے والا تھا۔ اسے اسد کا پیار یاد آنے لگا جو وہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس پر لٹا رہا تھا۔ پہلی بار اس نے رب کے آگے اسد کی زندگی اور صحت سلامتی کے لیے دعا کی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ شخص اس کی زندگی سے چلا گیا تو ایک بار پھر سے وہ جیتے جی مر جائے گی۔ آخر کار اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اسد کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے نشا کا ہی پوچھا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس چلی آئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تو اسد حیران ہی رہ گیا تھا۔ لی جان اسے بتانے لگیں کہ جب سے تم ہسپتال میں داخل ہوئے ہو یہ دن رات تمہارے پاس ہی رہی ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے نشا کی طرف دیکھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ کے لیے کھانا اور دوا لے کر آتی ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اسد کو کھانا کھلایا، پھر اسے دوا دی اور وہ اس کا یہ بدلا روپ دیکھ کر بس حیران ہی ہوئے جا رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر تمہارا پتھر دل یوں نرم پڑ جائے گا تو اب تک میں کئی بار اپنی گاڑی کسی ٹرک میں مار چکا ہوتا۔ اسد کے یوں کہنے پر اس نے دہل کر اسے دیکھا۔ آپ ایسے مت کہیں، میرے بیٹے کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اور آپ کو؟ وہ شوق ہوا تو اس نے شرم سے سر جھکا دیا۔ اور مجھے بھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پہلے تو مجھ سے شادی کے لیے انکار کرتی رہی، پھر اتنا عرصہ مجھ سے بے رخی برتتی رہی، اور اب اچانک سے اتنا پیار۔ اسد نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کی طرف معصومیت سے دیکھا۔ چلیں اب بس باتیں مت کریں اور خاموشی سے لیٹ جائیں۔ وہ گھبرا کر باہر چلی آئی۔ اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسد سے اتنا اٹیچ ہو جائے گی کہ اس کی دوری کا تصور ہی جان لیوا ہو جائے گا۔ وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا تھا۔ سب اس کے ارد گرد جمع تھے مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں گیا تو وہ شاید تیار ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جھینپ سی گئی۔ میں باہر آنے ہی والی تھی۔ اسد نے پیچھے سے آ کر اس کو گلے لگایا، اس کے کاندھے پر سر رکھ کر بولا، اب باہر جانے کی ضرورت نہیں، بس یوں ہی میری نظروں کے سامنے رہو۔ اس کی محبت باش نظریں نشا کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر اس نے کڑوا وقت دیکھا تھا تو وہ بھی کم تکلیف میں نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی زندگی اب مکمل تھی۔ اسد نے اسے مزید زور سے خود میں بھینچ لیا۔ وہ خوش تھا کہ آخر کار سب ٹھیک ہو گیا اور نشا کا دل نرم پڑ گیا۔
میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ایک بہت بڑے ولیمے کا فنکشن کر لینا چاہیے۔ اس نے نشا کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی۔ ایک بچے کے ساتھ؟ وہ بھی ہنس دیا۔ ہاں، اپنے بچے کے ساتھ۔ ہمارا ولیمہ اور اس کا عقیقہ۔ وہ دونوں ہنس دیے اور باہر موجود سب لوگ ان کی ہنسی کی آواز سن کر خوش ہو گئے تھے۔ شام حویلی کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔